सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम नून के बयानिए को लेकर बहुत ज़्यादा बात ये होती है कि एक ही जमात में दो बयानिए चल रहे हैं। एक मरियम नवाज साहिबा मज़ाहमत के बयानिए को लेकर चल रही हैं और दूसरा मफाहमत की बात करते हुए मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन कल के इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें कुछ खुलकर भी सामने आ रही थी और कुछ दर पर्दा भी इशारों किनायों में शहबाज शरीफ साहब बात करके निकले हैं। लेकिन दो इंतखाबात जो बड़े इंतखाबात कहलाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, वजह कि यहाँ पर होने वाले इंतखाबात में हमेशा की तरह रविश तो ये रही है कि जो वफाक में हुकूमत होती है उसी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बन जाती है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम नून का इलेक्शन के बाद रिजल्ट सामने आया है आज़ाद कश्मीर में, वो खासा एक क्वेश्चन मार्क हो गया। वजह कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमाओं ने धांधली के इल्ज़ामात और लगाए भी हैं, लेकिन उन इल्ज़ामात के हवाले से देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन को कितनी शिकायत पहुँचती हैं या वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही सिर्फ शिकायत हैं। क्या वो वाकई वो चीज़ें हैं जिसके बारे में पहले और बाद में कोई बात की गई है, या जो पैसे के इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वाकई उनमें उस तरह से सदाकत है या नहीं। लेकिन इस सारे अमल में एक ही बयानियाँ लेकर चलने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात ने हैरान कुन नताइज दिए और अभी तो उन्होंने कहा कि हमारी नशिस्तें इससे भी करीब 5 और होना चाहिए थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ 2011 के जब हुकूमत बनी थी उसके बाद कम बैक किया है 2021 में आकर और एक अच्छा रिजल्ट दिया है। मुस्लिम नून के लिए दो तरह की बात हो रही है कि एक उसको ये इल्ज़ाम है कि ये हराया गया, दूसरा ये है कि जो बयानियाँ लेकर मुस्लिम नून की नायब सदर वहाँ निकली हैं शायद उस बयानिए को वो पजीर आई नहीं मिली। ये दोनों तरह की राय है। बहरहाल आज हम बात करेंगे कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी और अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के इस वक्त तर्ज़ अमल तो सियासत का है उस पर भी बात होगी। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार एंकर पर्सन पीजे मीर साहब मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब मौजूद हैं। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। और शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ हैं। बसरा साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सियासी जमातों से सवालात से पहले मैं थोड़ा तर्जिया चाहूँगा कि पीजे मीर साहब से गुफ्तगू, फिर मैं ताज हैदर साहब से गुफ्तगू करते हैं। पीजे मीर साहब, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो सियासत का चलन है वो आज से नहीं बल्कि 99 का जब ये मामला हुआ तब से लेकर अब आज तक वो कदर थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा है तरीक़ाकार। और अब भी कश्मीर इलेक्शन था, वो सदर पार्टी के थे, वो वहाँ नहीं थे और उनका लग रहा था कि कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा है। अब जब नताइज आए उसके बाद जमात के अंदर से भी चीज़ें हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी नाराज़ी हुई है। आपने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू भी देखा है। ये अब कुछ तब्दीली आपको लगता है होने वाली है मुस्लिम नून के अंदर से, जो एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी खासे बरहम नज़र आई हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, मरियम नवाज साहिबा हालांकि बहुत करीब होगी और अब जोड़ना चाह रहे थे अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ, फिर अब के मामलात हो गए। वो पहले भी कदरे और सख्त उस किस्म के बयान इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी नहीं देते रहे। शहबाज शरीफ साहब का तर्ज सियासत अगले आने वाले दिनों में कैसा देख रहे हैं आप? मुदस्सिर, देखें, ये आपने 99 का जिक्र किया, इससे पहले भी काफ़ी एक इंटरनल टसल थी, लेकिन दोनों भाइयों ने बिल्कुल एक यकजहती का एक इजहार किया। लेकिन जब से मियाँ नवाज शरीफ आप कह लो कि लंदन गए हैं अपने इलाज के लिए, तो इधर यहाँ पार्टी में रिफ्ट्स पड़ गई हैं। अब वो बोलता कोई भी नहीं है, सारों को पता है कि क्या हो रहा है। और जो नाराज़गी इनकी आती है, जो कि मुझे दबे लफ्ज़ों में इनसे मैंने सुना है कि देखें, एक छोटी बच्ची आई है और वो बच्ची पार्टी को हेड कर रही है, जलसे कर रही है, और हमारा एज सीनियर लीडर्स जो कि जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, हम कहाँ हैं। चलो, ये तो एक फैक्शन हो गया। दूसरा फैक्शन ये है कि जी मियाँ शहबाज शरीफ एक सीनियर पॉलिटिशियन है, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम नून के। मरियम बिल्कुल अब आई हैं और मैं समझता हूँ आप उनको एक तो क्रेडिट ज़रूर देंगे कि अपने वालिद साहब के उनके बिहाफ पे वो खड़ी हुई हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, डिफेंड करती हैं, जलसे करती हैं। लेकिन एज अ पार्टी
پارٹی کیا کر رہی ہے، بیکاز یہ تو ڈیفینڈ کر رہی ہے اپنے والد کو، اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے کہ والد کی ڈیفینس اور آپ کے جو پولیٹیکل آپ کہہ لو کہ جو ورکنگ ہے اس میں کیا فرق ہے. تو یہاں ایک ڈویژن ہے اس کے اندر. شہباز شریف صاحب مجھے بلکہ ایک بتایا گیا کہ شاید وہ ریزائن بھی کر دیں، شاید وہ بیک فٹ پہ بھی چلے جائیں، لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن کوئی بھی نہیں ہے. اس طرح کی خبریں اڑتی رہتی ہیں، تو میں کہتا ہوں جب تک آپ کے پاس سٹوری نہ آئے آپ اس کو اتنی اہمیت نہ دیں. اب بات آتی ہے کہ جب شہباز شریف نے کہا کہ میرے استعفے کی خبریں جعلی ہیں اور میں منظر سے غائب، انہوں نے ڈینائی بھی بہرحال کر دیا. ایگزیکٹلی جی 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 بالکل بالکل. چلیں اب یہ اچھی بات ہوگی، لیکن دیکھیں بات سنیں، جب وہ کہتے ہیں ایز اے سینئر لیڈر، ایز دا سینئر موسٹ لیڈر ان دا PMLN کہ بھائی آپ کے پاس ثبوت ہے، اپنے پارٹی ورکرز کو کہتے ہیں، تو وہ اگر نہیں ہے ثبوت تو آپ کس چیز کا احتجاج کریں گے، کہاں روڈوں پہ جائیں گے، کیا کریں گے آپ؟ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اننیسیسری آ بیل مجھے مار والی کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے بہت سینسیبل، پولیٹیکل اینڈ سین ڈیسیجن لیا ہے کہ بھائی جب تک آپ کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب اس پہ ڈفرینس آف اوپینین آ گیا ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں جی احتجاج ہوگا، ہم لنڈن میں بھی کریں گے. بھائی لنڈن میں آپ کیا کریں گے احتجاج؟ اس لیے کہ میاں نواز شریف وہاں ہیں، آپ وہاں انڈین ڈائسپورا موجود ہے، انڈین پریزنس موجود ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیا وہاں خراب کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کو اس چیز پہ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی سینسیبل انہوں نے ایک رویہ اختیار کیا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو انٹرنل پارٹی بکرنگز ہیں اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی حمزہ کو یہ ہو گیا یا مریم کو یہ ہو گیا، مریم آنا چاہتی ہیں، یہ ہونا چاہتا ہے، دیکھیں یہ تینوں مریم، حمزہ اینڈ شہباز شریف یہ 0-0 ہیں تینوں وداؤٹ نواز شریف. سو نواز شریف کا جہاں بھی ہاتھ رکھا جائے گا وہی آدمی یا وہی آپ کہہ لو کہ شخص اس پارٹی کو لیڈ کرے گا. بٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خدشہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے اندر ہے کہ دیکھیں اب بلاول آئے ہیں، بلاول کو کمپلیٹ سپورٹ ہے، کمپلیٹ سپورٹ ہے. ان کمپیریزن آپ مریم کو آپ لے لیں، ان کو وہ سپورٹ نہیں ہے جو کہ بلاول کو ملی ہوئی ہے. سو یہاں ایک آپ کہہ لو کہ ایک ڈفرینشیشن ہے. لیکن یہ آگے پتہ چلے گا کہ اب آپ نے خود ہی ایک سینٹنس یوز کیا تھا کہ اب کیا ہوگا. اب کیا ہوگا کہ اگر تو معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو فرام اے نیشنل پوائنٹ آف ویو میں سمجھتا ہوں یہ مسلم لیگ نون کو ایک دھکا پڑے گا جو کہ نہیں پڑنا چاہیے، بیکاز نون اور پیپلز پارٹی دو بڑی ایمننٹ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو گیم اس وقت چل رہی ہے یہ پالیٹکس کے لیے خراب ہے اور اپنے مفاد کے لیے آپ اس کو مت یوز کریں. بالکل یہ پالیٹکس کے لیے جو ایک کوشش کر رہے تھے تاج حیدر صاحب، پاکستان مسلم نون کے جو صدر ہیں ان کی ضمانت ہوئی، وہ باہر آئے، وہ یہ چاہتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی بھی APC کا حصہ ہو، دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو غیر موجودگی میں میاں شہباز شریف کے جو ناراضگیاں ہو گئیں. اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا کہ حمزہ شہباز اپوزیشن لیڈر ہیں، ان سے بات ہوگی، اپوزیشن لیڈر اور صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان سے بات ہوگی. تو وہ جو باتیں ہیں وہ شاید اس طرح سے آگے نہ بڑھ پائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان مسلم نون میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید وہ جو PDM ہے اس میں بھی دراڑیں ڈالنے میں وہ لوگ تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں رہی، آگے آ کے متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ چل نہیں پائی، اس میں بھی کوئی خاص ایک گروپ ہے جس پہ پاکستان مسلم نون کا جنہوں نے یہ تمام تر جو رفٹ ہیں یا دوریاں وہ پیدا کی ہیں؟ تاج حیدر صاحب دیکھیے ہماری پارٹی بنیادی طور پہ اس چیز کے خلاف ہے کہ سیاسی جماعتوں کو توڑا جائے اور اس کے اندر گروپ بنائے جائیں، اور ہم ان تمام کوششوں کی مذمت کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی رہی ہیں کہ جی سیاسی پارٹیوں کو توڑو اور پارٹیوں کو آپس میں لڑاؤ. یہ ان کا طریقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیوں میں شکست و ریخت جو ہے وہ سیاست کو کمزور کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایسی جماعت جو بہت ہی برٹل ہے، پاکستان تحریک انصاف، کہ جس میں روز ہی ایک دوسرے پہ کیس ہوتے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی ہم یہ ذکر نہیں کرتے کہ جناب کوئی نیا گروپ بن گیا ہے یا کچھ یہ ہوا ہے کچھ وہ ہوا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے.
دوسرے یہ کہ پارٹیوں میں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر، اور اس میں عملی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ونگ جو ہے وہ پارٹی کا وہ سڑکوں کی سیاست کرے اور باہر نکلے، اور دوسرا ونگ جو ہے پارٹی کا وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرے. اور جو بھی اس میں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سڑکوں کی جگہ وہ مفاہمت کو آسان بناتی ہے، اسی طریقے سے مفاہمت جو ہے وہ سڑکوں کی جدوجہد کو آتی ہے، ایک دوسرے کو ری انفورس کرتی ہیں. صحیح. ہمارے ہاں کچھ ملکوں سے تعلقات پہ بات ہوتی ہے تو اب جیسے میں اور رضا ربانی ہیں، ہم پرانے امریکی سامراج کے دشمن ہیں، ہم کھل کے بات کرتے ہیں. کچھ دوست ہمارے چاہتے ہیں کہ نہیں، ایک لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ذرا چلائیں جب تک بھی یہ چل رہا ہے معاملہ. اب یہ دونوں چیزیں یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پارٹیوں میں مختلف الخیال لوگ موجود ہیں، اور اس کو پارٹی لیڈرشپ، اب میر صاحب نے ذکر کیا کہ بلاول صاحب کے ساتھ ہر ایک کا تعاون ہے، بالکل ہر ایک کا تعاون ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کچھ آپس میں مختلف رائے نہیں ہے، یا اگر بلاول صاحب کوئی چیز کہہ رہے ہیں تو ہم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، ہم اپنی رائے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن فیصلہ پھر بلاول صاحب کا ہوتا ہے. شاید یہی مقام نہیں ہے کہ میں دوسری پارٹیوں کے بارے میں بات کروں، لیکن لگتا ہے کہ یہی پاکستان مسلم لیگ میں ہے کہ مختلف رائے ہے مختلف لوگوں کی، لیکن پھر جو بھی فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہے. صحیح. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، اس پہ ہمیں زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. نہیں، بالکل خوشی والا تو معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جو میر صاحب نے ایک بڑی میڈیا جو ہے تالیاں بجا رہا ہو جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، نہیں بہت سے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں. میڈیا اس بات پہ حیران ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے صدر ہوں اور اتنا بڑا الیکشن ہو. دیکھیں، ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بڑی بھرپور کیمپین کرتے رہے کشمیر کے اندر. جب وہ امریکہ گئے، ان کی غیر موجودگی میں آصفہ صاحبہ وہاں گئیں، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز شہباز گئے تھے، لیکن ایک پارٹی کے صدر کا اتنے بڑے الیکشن سے ہٹ کر سائڈ پہ ہونا، یہ بہرحال کویشچن مارک ضرور ہوتا ہے. جب وہ الیکشن کے نتائج آئیں تو اس کے بعد ایک دوسرے پر جو الزامات کی خبریں اس میں صداقت ہے یا نہیں وہ تو ڈینائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آنا وہ تھوڑا حیران کن بھی ہوتا ہے، کویشچن مارک ہوتا ہے. مریم بی بی بہت بڑی کراؤڈ پلر ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا بالکل صحیح. ملک میں جس جگہ جاتی ہیں وہ کراؤڈ فل کرتی ہیں، لیکن جو الیکشن ہے وہ مائکرو مینجمنٹ کا کام ہے. آپ بہتر طور پر جانتے ہیں، آپ خود الیکشن کو مینج ہیڈ کرتے آئے ہیں الیکشن سیل کو. وہ 100-150 ووٹ نکالتے ہیں محلے سے، وہ الیکشن جتواتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے. تقریریں کر کے اور ٹیلی ویژن پہ بیانات دے کے یہاں تھوڑا بہت اثر وہ رہتا ہے، لیکن الیکشن کے دن آپ اپنے حامیوں کو لا سکیں پولنگ بوتھ تک اور وہ ووٹ ڈال سکیں. بالکل سر، یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے، الیکشن لڑنا اور چیز ہے. اس کا مظاہرہ بھی دیکھ لیں، آپ کے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً 500 ووٹ سے راجہ فاروق حیدر صاحب سے آ رہے ہیں، وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ابھی تک کے نتائج آ رہے تھے وہ تو قدرے مختلف تھے. میں بسر صاحب سے گفتگو کرتا ہوں، لیکن پی جے میر صاحب اگر 2 منٹ مجھے دیں جی، کیونکہ 40 شکایات میں نے بھیجی اپنے دستخط کے ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر تھے، اور وہ انہوں نے ریسیو کی، اور ہمارے وکیل جو جاتے تھے وہ ظاہر ویڈیوز یہ بناتے. کسی ایک کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. صحیح. 4 بجے ہمیں کہہ دیا گیا کہ صاحب اوپر سے ہمیں حکم آیا ہے کہ یہ شکایات اب وصول نہ کریں. سر اس پہ کی بھی ویڈیو ہمارے پاس. جی، اس پہ ہم تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں. میں سر شوکت بسرا صاحب بریک سے جانے سے پہلے شوکت بسرا صاحب سے بچاؤں گا، ان پٹ لے لیے. شوکت بسرا صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات مان جائیں تو حکومت کے دروازے بات چیت کے کھلے ہیں. آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے، تو وہ جو انہوں نے پہلے دن بات کی تھی چارٹر آف اکانومی کریں، وہ اس کے کوئی اثرات ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.